डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में जिन चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, सबसे पहले अहम तरीन मुद्दा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी अहम तरीन ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसके बयानात सामने आए हैं। मेरे नज़दीक इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम जो बयान था वो अफवाज पाकिस्तान ने इस अज़म का इयादा किया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीख हक के खुद इरादियत फराहम करने पे है। इसके अलावा भारत को भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है फील्ड मार्शल की ज़ेर क़यादत जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, और अफगान तालिबान रजीम को मुसल्लत शुदा करार दिया गया है इस कोर कमांडर्स की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इस कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज में से जो ISPR ने जारी किए हैं, वो कहते हैं कि अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि ज़ेरे तसल्लुत ज़मीन पे भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम की जाए और उनके ज़ेरे तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। जो अफगान तालिबान रजीम के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पे भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी हो रही है और मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, उसकी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है पाकिस्तान ने, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक चलता रहेगा और इसके तहत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस जो भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो मुस्तकिल जारी रहेंगी। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहती है कि अफवाज पाकिस्तान हुकूमत की हिदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने से क़तन गुरेज नहीं करेंगी। बड़ी अहम ये आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रही जिसमें 3 अहम मुद्दात मकबूजा कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी, भारत और अफगान तालिबान रजीम उसको मुसल्लत शुदा करार दिया गया है। इन मामलात पे और दीगर अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सबसे पहले मुझे कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, किस तरह से व्हाट वुड यू ड्रॉ आउट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दिस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस रिलीज सामने आई है, ख़ासतौर पे अफगान तालिबान रजीम को मुसल्लत शुदा करार दिया गया है अफ़गानिस्तान में, दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन ख़त्म हो इस पे जोर दिया गया है। सबसे अहम कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत मामला हल हो, और उसके साथ साथ ये भी अहम कि इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें आप भी शामिल थे, जो सेमिनार अभी हुआ, कि जो भी हुकूमत की हिदायत होंगी, जो पाकिस्तान की अवाम की उमंगें होंगी, उसके मुताबिक कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ये तीनों जो इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इनका बिल आखिर जो सुराग है वो जाकर हिंदुस्तान के दरवाजे पर ही इकट्ठा होता है। तो लिहाजा ये तीनों थ्रेट्स जो हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से हिंदुस्तान से ही उठ रही हैं। जो अफगान तालिबान हुकूमत है उसकी तरफ से जो पाकिस्तान पर हमला है वो भी उसमें बहुत बड़ा हाथ हिंदुस्तान का है। प्रैक्टिकली जो ऑपरेशन सिंदूर उनको शिकस्त पाकिस्तान ने दी मशरकी बॉर्डर पे, अब वो हमारे मगरबी बॉर्डर से अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान हमलावर है। तो वहां भी ये चैलेंज है। इसी तरह जो बराह रास्त पानी का चैलेंज खड़ा हुआ है, पहले तो ये हम शायद कुछ वक्त महसूस होता था क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से सिर्फ धमकी आ रही थी, लेकिन जब इन्होंने चंद हफ्ते पहले एक टेंडर किया है उस नई नहर का या टनल का जो चनाब से पानी लेकर ब्यास में डालेगी और राजस्थान जाएगी, तो तब से ये वाज़ेह हो गया कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ धमकियों पे नहीं उन पर अमल भी कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा कौमी सलामती का मामला है। हमारी कौमी सलामती कमेटी ने पिछले साल जब ये हिंदुस्तान ने कहा कि हम सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह पॉलिसी बयान आया है जो अभी तक मौजूद है
کہ ہندوستان کی طرف سے پانی روکنے کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کوئی بھی کوشش اقدام جنگ تصور ہوگی. جی تو یہ بھی ایک بہت سیریس چیلنج ہے جس میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے پانی کی بات کرنی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جنگ جڑ گئی ہے. جی اور ہندوستان نے جس طرح پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے اور کرنے جا رہا ہے, ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. جی اور تیسرا جو معاملہ ہے کشمیر کا, وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں جو کچھ ایک پریشر گروپ بنا جس کی رائے تھی, لیکن اس کے اندر بھی پھر ہمیں نظر آیا کہ ایک بیرونی ہاتھ جو ہے وہ کار فرما ہے جو تشدد کی طرف اس سارے مسئلے کو لے گیا. حالانکہ ایک گروہ کی رائے ہو سکتی ہے اور وہ رائے جو ہے اس کا بہترین استعمال آزاد کشمیر کے ایشو کی طرف جولائی ذکر کو ہونے والے انتخابات میں ہے. جی آپ غالباً آزاد کشمیر کے ایشو کا ذکر کر رہے ہیں, وہ تو نان ایشو ہے. اصل جو ایشو ہے دیٹ از مقبوضہ کشمیر کا ایشو, جو انڈین ایلیگلی اوکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر لحاظ سے ہمارے اوپر حملہ آور ہے. اور یہاں بھی جو دو چیزیں ہیں, جو آزاد کشمیر میں معاملہ ہوا اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس کی طرف جو ہندوستان کا جو حملہ ہے وہ دراصل مقبوضہ کشمیر پہ اپنے قبضے کو مستقل کرنے کی اور اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کی سازش ہے. لیکن آزاد کشمیر کے عوام کی بہت بڑی اکثریت 99.99% یہ چند ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ, کچھ ویسٹڈ ایجنڈاز جو کہ بھارت کی طرف سے آئے, جو کہ آپ نے بھی واضح کر دیا, اس پر یہ آپریٹ کر رہے ہیں, وہ بھی کالعدم ہو گئے ہیں. لیکن جو بہت بڑی اکثریت ہے, جو مکمل اکثریت ہے آزاد کشمیر کی, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, وہ الحاق پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن آزاد اس میں کوئی شک نہیں, اور یہی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ احتجاج ویسے تو ٹیلی ویژن کے لیے اچھی فوٹیج بناتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا احتجاج, آپ نے بالکل درست اس کی طرف اشارہ کیا, وہ پورے آزاد کشمیر کے عوام کا نمائندے نہیں ہیں, ان کی رائے نہیں ہے. اور جو پورے آزاد کشمیر کی رائے ہے وہ انشاءاللہ 27 جولائی کو بیلٹ باکس پہ ظاہر ہوگی. جی بالکل, وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کا بھی ایشو ہے, اس کو بھی ذرا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جو آزاد کشمیر میں ایک ہوا بنا دیا گیا, ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا, اور اس کی وجہ سے جو بدماشی, جو دنگا فساد, جو دہشت گردی وہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے, بیکاز اگر عوام وہاں پہ آٹے کو ترس گئے ہیں, اگر وہاں بنیادی سہولیات کو ترس گئے ہیں, اگر وہ خوفزدہ ہیں, دہشت زدہ ہیں, تو یہ دہشت گردی ہی ہے. تو اس سے نمٹنا چاہیے وہاں کی حکومت کو یا وفاق پاکستان کو, اس کے لیے بھی, کیونکہ راستے وہاں پر بند کر دیے گئے ہیں, لوگوں تک بنیادی ضروریات نہیں پہنچ رہی. وہاں پہ 1 مہینے سے انٹرنیٹ بند ہے, مطلب بالکل جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ختم ہو کے رہ گئی ہیں آزاد کشمیر میں, صرف اس ایک مٹھی بھر جھتے کی وجہ سے. جی تو دیکھیں نا, اس پہ پھر یہاں بھی ہمیں یہ بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ 21ویں صدی کے پاکستان میں سیاست یا سیاسی عمل میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں رہی. پہلے ہم نے دیکھا کہ روایت رہی ہے کہ سیاست کے نام پر تشدد ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, احتجاج کر رہے, کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی, آگ لگ گئی, کوئی بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. لیکن اب جب کہ ہمیں مستقل ہندوستان کی طرف سے افغانستان میں ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی حملے کا سامنا ہے, اب پاکستان کی سیاست میں تشدد کی گنجائش نہیں ہے. اور جس نے بھی اگر کوئی احتجاج کرنا ہے, یہ بات سمجھ کر انہیں آنا چاہیے. اب وہ پرامن رہیں گے تو ان کی بات بھی سنی جائے گی اور وہ آگے بھی بڑھ سکیں گے. اگر تشدد آ گیا تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور جس طرح میں نے کہا, اس کا الٹیمیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ 27 جولائی کے انتخابات پہ ہوں. جی آپ بار بار جو الیکشن کی طرف آپ ریورٹ کر رہے ہیں, تو انہی الیکشنز کو لے کے پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں آزاد الیکشن کروائے جائیں تو پھر ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پھر آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے نا کہ نون لیگ جہاں پر بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے وہاں پہ شفافیت پہ, غیر جانبداریت پہ سوالات اٹھتے ہیں. بلاول بھٹو نے تو اس کا اظہار کر دیا کہ دس از انفارچونیٹ کہ پی ٹی آئی شامل نہیں ہو رہی. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ہر حکومتی عمل پر درست یا غلط بہت زیادہ تنقید ہوگی. یہ بات سب کو واضح ہونی چاہیے کہ اب کوئی بھی عمل ان چیلنج نہیں رہے گا, اور اب سچ اور جھوٹ کا فرق مشکل ہو گیا. اب اگر تحریک انصاف کا معیار بنا لیں تو وہ تو صرف وہ الیکشن مانیں گے جو وہ جیتتے ہیں. مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی الیکشن کمیشن ہے, وہی حکومت ہے,
केपी में जो है लेकिन वो ये इलेक्शन भी ठीक कहते हुआ हैं है, ना, उसके अलावा being the बाकी devil's 3 advocate, सूबों वो में ये भी इलेक्शन कहते हैं कि उनसे तो बल्ला ही छीन लिया जाता है, जो इलेक्शन होता है उनसे बल्ला, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है। So that makes नहीं, a लेकिन difference. देखिए ना, वही बात है, वो सब कुछ छीनने के बावजूद अगर केपी का इलेक्शन ठीक हुआ है जय तो फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन ठीक हुआ, या अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन खराब हुआ है तो फिर केपी में भी उतनी ही गड़बड़ है जितनी दूसरे सूबों में। तो लिहाजा यहां भी उनका यही टैक्टिक है कि जहां उनके पास उम्मीदवार नहीं है लड़ने के लिए, वहां पर इस किस्म के बहाने बनाते हैं। हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने कहा ये देखिए हमें रोका गया, फिर जब उनको खुली इजाजत दे दी गई कि जनाब आप आए और कैंपेन करें, तो ये पता चला कि 23 सीटों में से सिर्फ एक पर उनका उम्मीदवार खड़ा था, बाकी उनके पास उम्मीदवार ही नहीं था। राइट। और एक आखिरी सवाल, क्या हमारे पास वक्त है सवाल करने का या ब्रेक का वक्त हो चुका है? ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा क्यों नहीं है अपोजिशन के साथ? बिकॉज बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन बार बार वो कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ ज़बानी कलामी ऑफर करती है, उसके बाद पीछे हट जाती है। ये देखिए, जो कौमी मुज़ाकरात होने हैं उनका एजेंडा भी कौमी होना चाहिए। अगर अवाम की फलाह के लिए मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत अगले 24 घंटे में तैयार है शुरू करने के लिए, लेकिन उनका एजेंडा ही फर्क है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की हाकिमियत को एक शख्स की असीरी से मशरूत कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की हाकिमियत ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हमने हल करने हैं, उन्होंने भी हल करने हैं। जिस सूबे में उनकी अब 14वां साल शुरू हो गया हुकूमत का, लेकिन ये कह देना कि जी सब हाकिमियत बंद हो जाएगी सिर्फ वो एक शख्स के लिए, हमें कोई गवर्नेंस नहीं करनी। अगर वो गवर्नेंस के इश्यूज पर आए, वो आए कि जी हमें किस तरह दहशतगर्दी से लड़ना है, हमें किस तरह अवाम के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और नई जॉब्स क्रिएट करनी है, तो हुकूमत फौरन तैयार है उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब आज प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिस तरफ बात कर रहे थे खुर्रम दस्तगीर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रहे थे, तो पीटीआई से सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा अली मोहम्मद खान साहिब एमएनए हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहिब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले मैं आपका तज्जिया, आपका कमेंट लेना चाहूँगी। जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी जो प्रेस रिलीज़ आई है, 3 अहम नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे, मकबूजा कश्मीर के हवाले से अफ़गान तालिबान रजीम मुसल्लत शुदा उसका करार दिया गया है इस प्रेस रिलीज़ में, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, और उसको जो दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज जो इस्तेमाल हो रही हैं उसकी मसम्मत की गई है। और थर्ड, इंडस वाटर ट्रीटी, और कहा गया है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत की हिदायत होंगी, जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगें होंगी, उसके मुताबिक हर किस्म का कदम उठाया जाएगा। योर कमेंट ऑन दिस प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैंने कौमी असम्बली में अभी बजट सेशन में एक बात की थी कि जहां पाकिस्तान की सलामती की हद शुरू होती है, नेशनल इंटरेस्ट, वहां पे फिर हमारी सियासत, हमारा इख्तिलाफ ख़त्म होना चाहिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का जो मसला है, सिंतास मुआहदा जो है, ये सिर्फ एक पानी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की बका है। जिस तरह एक बदन हवा या पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ये कौम जो एक ज़रई मुल्क है, पानी के बगैर ये तो एक बहुत बड़ी जंग से ज़्यादा खौफनाक उसके नताइज होंगे। तो इसीलिए मैंने शायद कुदरती तौर पे दिल में कोई बात आई, जो मैंने परसों नरेंद्र मोदी जी को एक ट्वीट किया कि मोदी साहब, अगर आपने पाकिस्तान के पानी की तरफ नज़र उठा के देखा तो गंगा और जमुना सुर्ख होंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम को, हमारे सियासतदानों को, हमारी पाक अफवाज को, सबको इसका एहसास करना होगा कि अगर हमने इस मामले पे कोई भी नरमी या कोई सुस्ती बरती तो उसकी कीमत हमारी आने वाली नस्लें चुकाएंगी, और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो इस बात पे हम सब इकट्ठे हैं जी। इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई बात हुई तो भारत को मुंह तोड़ जवाब आएगा कौम की तरफ से इंशाल्लाह। राइट, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जवाब दिया है, और यही वही इत्तेहाद है, यही वही कौम बुनियानुम मरसूस है जो हर चैलेंज सामने आने पे इकट्ठी हो जाती है। लेकिन इसके साथ सियासी अख्तलाफात चूँकि सियासत का हिस्सा रहते ही हैं,
آزاد کشمیر الیکشن کی ذرا میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہوں گی. وہاں پر تو اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں. اب ایک لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سوچ سے غالباً یو ٹرن لے رہی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں آزاد الیکشن ہو جائیں تو پھر ہم بائیکاٹ کا ختم کرنے کا سوچ سکتے ہیں. یہ سیکنڈ تھاٹ آ رہی ہے. احساس ہو رہا ہے کہ بائیکاٹ کا فیصلہ کر کے غلطی کی گئی, میدان کھلا چھوڑ کے, یا جس طرح وہاں پر آزاد مبصرین کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت کے چانسز ہی نہیں ہیں, امکانات ہی نہیں ہیں. علی محمد خان صاحب. جس طرح ایک صحافی صحافت کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے, کھلاڑی کھیل کے میدان میں اچھا لگتا ہے, سیاستدان سیاست کے اکھاڑے میں اپنی کوشش کرتے ہوئے, اپنی صحیح کرتے ہوئے, عوام کے پاس جاتے ہوئے, اپنی جماعت کا, اپنے لیڈر کا پروگرام رکھتے ہوئے اور الیکشن لڑتے ہوئے اچھا لگتا ہے. اور یہی عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا, بلکہ کئی بار انہوں نے کہا کہ 2008 کا الیکشن کا جو بوائیکاٹ تھا وہ شاید درست فیصلہ نہیں تھا. برملا انہوں نے کہا, میں نے اپنی جماعت کو اس کا مشورہ دیا کہ آپ الیکشن میں جائیے, آپ مقابلہ کیجئے. وہاں کی عوام نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نالاں ہیں, ان کو موقع دیجئے کہ ان کے مخالفت میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں, چاہے ہمارے کوئی ایک بھی نہ جیتے, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ شاید ہمیں فارم 47 پہ خدا نخواستہ پھر ہرا دیا جائے, لیکن کم از کم ہر جگہ تحریک انصاف کا ایک کینڈیڈیٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وہ ثابت کریں کہ جس طرح باقی پاکستان عمران خان کے ساتھ تھا اسی طرح کشمیر بھی ہے. لیکن تو کیا وجہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر کینڈیڈیٹ نہیں ہے کوئی؟ اب اس پہ ایک نقطہ نظر اور آیا, اور وہ یہ تھا کہ چونکہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد, جو وہاں کی جو ایک کمیٹی ہے عوامی ایکشن کمیٹی, وہ الیکشن کی بجائے اس وقت ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. تو ایک کی نقطہ نظر یہ بھی آیا, میں نہیں تھا پولیٹیکل کمیٹی میں اس لیے مجھے نہیں پتا کہ انٹرنل ڈیبیٹ کیا ہوئی ہے, لیکن بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے بوائیکاٹ کرنا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بوائیکاٹ کا فیصلہ بڑی مشکل سے کرتی ہے, اس لیے یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ریورس ہو جائے تو شاید اس کے نتائج ایسے ہوں گے جو عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی اور کشمیریوں کی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کی جو سوچ ہے اس کی عکاس ہو. تو اگر کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے کہ آزاد الیکشن ہو تو ضرور تحریک انصاف اس میں حصہ لے گی, کیونکہ فیصلہ تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا کر دیا ہے, جماعت نے. ہم جیسے لوگوں کی اب ذمہ داری ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کلپ کیوں کر رہی ہے؟ ایکشن کمیٹی کے ساتھ وہ تو کلعدم ہو گئی نا, JAAC وہ تو کلعدم ہو گئی, اس کے تو لنکیجز نکل آئے بھارت کے ساتھ اور کن کن کے ساتھ نہیں. ان کا تو ایجنڈا کھل کے سامنے آ گیا اور وہ تو الحاق پاکستان کے مخالف نکلے. تو ان کے ساتھ کیوں پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو کلپ کر رہی ہے؟ سر میں اپنی بات پوری کر لوں کہ بطور ایک ذمہ دار سیاسی کارکن کے, ایک پرانے تحریک انصاف کے ورکر کے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں ہے, تو ان کی جو سوچ ہے جتنی ہم نے 15-20 سال میں سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ آپ مقابلہ کیجئے. تو وہ رائے ہم نے دی. پارٹی نے جب فیصلہ بائیکاٹ کو کیا تو اب بائیکاٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, کیونکہ پارٹی کے فیصلے کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. جہاں تک کہ عوامی نیشنل کمیٹی کی بات ہے, دیکھیں ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے ساتھ آپ بھی ہوں گی, میں بھی ہوں, ہم سب ہیں. قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے یہ بات کی اور میں اس پہ کھڑا ہوں, میری جماعت بھی کھڑی ہے, کہ اگر اس میں کوئی ایسا ایجنڈا کسی کا بھی ہے, انڈیویجول کا ہے, کسی دھڑے کا ہے جو پاکستان مخالف ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ کشمیر از دا جگلر وین آف پاکستان, پاکستان کی شہرگ ہے, اور ہم اس سوچ کے حامی ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. جو پاکستان کے خلاف ہے, جو پاکستان کے خلاف ہے اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں. ہاں جو عوامی مطالبات ہیں ان کے ساتھ ہم ہیں, عوامی مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن بھارتی ایجنڈے پہ کچھ کر رہا ہے تو اس کے خلاف پھر آپ میں ہم سب ہیں. ٹھیک. اور یہ آزاد کشمیر میں الیکشن آزاد کروائے جائیں, یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ کس سے ہے؟ جو فارم 47 تقسیم کرتے ہیں, بہرحال الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. جو انہوں نے GB میں کر دیا, اگر ویسا ہی کرنا ہے تو اس سے تو بہتر ہے اتنا خرچہ کرنے کے بجائے آپ جا کے لوگوں کو فارم 47 ویسے ہی دے دیں, آزاد الیکشن کریں. چاہے کوئی بھی جماعت آئے, وہ سب محب وطن ہے, چاہے PTI ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, ملک دشمن کوئی نہیں ہے. ووٹ پرفارمنس کا ہے, ووٹ نظریہ کا ہے. تو اس لیے تحریک انصاف کو ایک کھلی فیلڈ ملنی چاہیے. ہمارے لوگوں کی وفاداریاں زبردستی جو ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے. آزاد الیکشن کریں اور کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیں
کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، میاں صاحب کے ساتھ ہیں یا زرداری صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے اس وقت کے جو چیئرمین ہیں وہ تو مسلسل مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے. آپ بھی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، کہ آپ کو کوئی رمق، کہ آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْنُطُوا مِن رحمت اللہ، کبھی بھی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اپنے لیڈر سے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ ڈر پہ کبھی فیصلے نہیں کرتے، جیت کو ذہن میں رکھ کے فیصلہ کریں. آپ پازیٹیو رہیے. the world، یہ ایک پوری اس کائنات کا ایک نظام ہے کہ جب آپ جیت کو ذہن میں رکھتے ہیں اسی طرح کا سلسلہ چلتا ہے. اگر آپ ہار کو ذہن میں رکھتے ہیں آپ میدان میں اترنے سے پہلے شکست کھاتے ہیں. اگر پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے، میں آج بھی اس پہ یقین رکھتا ہوں، اگر مذاکرات میں کھلے دل کے ساتھ بیٹھا جائے، مجھے یقین ہے خان صاحب کی رہائی کا بھی کوئی سلسلہ بند پڑے گا، باقی سیاسی اسیران بھی رہا ہوں گے، اور اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن کی طرف ہم جا سکیں گے، ایک طاقتور اور آزاد الیکشن کمیشن کے نیچے، غیر جانبدار. رائٹ. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. کا وقت ہوا یہاں پروگرام میں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے دیگر اہم مدعات کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مزید مدعات کے حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کی جو پریس ریلیز آئی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جو 3 آئی تھنک نیشنل سیکیورٹی کے آپ کے مین پلرز ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے کرنٹلی. ایک تو خیر مقبوضہ کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا، فارن پالیسی کا، کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گیا اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا مدعا حل ہونا چاہیے. پھر جو ایک اس وقت ریسنٹلی ڈیولپڈ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے افغان سرزمین کا استعمال ہونا. تو کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز میں افغان طالبان رجیم کو مسلط شدہ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپریشن غضب للحق مزید بھی چلتا رہے گا. تیسرا انڈس واٹر ٹریٹی بھارت کے حوالے سے، اور کہا گیا ہے کہ جو بھی اس میں اقدام لینا پڑا پاکستان کو اپنے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے وہ لازماً لیا جائے گا. اب اگر تینوں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بھارت سے کنیکٹڈ ہیں. مقبوضہ کشمیر بھی، انڈس واٹر ٹریٹی بھی، افغان سرزمین، بھارتی پراکسیز کی پشت پناہی، ان کی دہشت گردی، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی تھینک یو. جی جس طرح آپ نے فرمایا کہ کشمیر کا مسئلہ تو ہمیشہ سے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر کو اور وہاں کے جو مظلوم کشمیری ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ ہمیشہ سے اس کے بارے میں بڑے کنسرن رہے ہیں اور ووکل بھی رہے ہیں. اور یہ تو ایک دیرینہ مسئلہ ہے جس نے اوور دی ایئرز ایک انٹرنیشنل ایشو سے وہ بائی لیٹرل میں بھارت نے اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر 2019 میں انہوں نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے اس کو اپنا داخلی معاملہ بنانے کی ایک ناکام اور گھناؤنی کوشش کی. لیکن اس مسئلے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو 2 کور ایشوز آج ڈسکس ہوئے ہیں اور پریس ریلیز میں ہائی لائٹ بھی ہوئے ہیں، وہ ایک انڈس واٹر ٹریٹی ہے جس کو بھارت نے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد یونیلیٹرلی ہیلڈ ان ابیز کر دیا. اور دوسرا مسئلہ جو ہے بھارت کی سرپرستی سے، بھارت کی فائنانسنگ سے، بھارت کی کوآرڈینیشن سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف پراکسیز کے لیے جو استعمال ہو رہی ہے، وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ریسنٹ ایئرز میں پاکستان کے لیے ایک میٹر آف کنسرن ہے. اور پاکستان نے اپنے طور پہ اس کو بارہا بڑے کریڈیبل ایویڈنس کے ساتھ، ملٹیپل ڈوزیئرز کے ساتھ اس کو پریزنٹ بھی کیا. لیکن پچھلے سال کی پاک بھارت جنگ سے پہلے بھارت کا دنیا میں جو ان کے بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے، یا انہوں نے جس طرح سے اپنی ایک پرسیپشن بنائی ہوئی تھی، اس کی بنا پہ ٹو بی آنیسٹ ہمارے بیانیے کو کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی، یا اگر اصولی موقف کے طور پہ کسی نے ایگری بھی کیا تو بھارت کو کسی نے روکنے
یا ان کی مذمت کی بھی کوشش نہیں کی. لیکن پچھلے سال جنگ جیتنے کے بعد پاکستان نے جس طرح اپنا ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا اور بھارت کو بری طرح ایکسپوز کیا, تو اس کے بعد سے اب پاکستان کا موقف سنا بھی جاتا ہے اور پاکستان کے موقف پہ لوگ جو ہیں رسپونڈ بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے تناظر میں جس طرح پاکستان کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن اور ایک پریسٹیجیس پوزیشن ملی ہوئی ہے, یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس ونڈو آف اپرچونٹی کو استعمال کریں اور مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کریں, انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم وہ بالکل جو نئے قوانین کے مطابق بھی جو اس میں یونیلیٹرل جو ہے کوئی اس میں اس کو وہ کوئی کلاس بھی انووک نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح کراس بارڈر ٹیررزم صرف پاکستان کے لیے ہی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ افغانستان رجیم کی سرپرستی سے افغانستان پورے خطے کے لیے بھی ایک ٹیررسٹ کے لیے ایک آماجگاہ بنا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تینوں چیزیں جو آج کی کور کمانڈرز کانفرنس میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں اور جس طرح ری ایزرٹ کیا ہے ہماری مسلح قیادت نے پاکستان کا موقف اور پاکستان کی زیرو ٹالرنس پالیسی, وہ بڑا خوش آئند ہے. ٹھیک, اب کچھ ذکر کریں گے جو امریکہ ایران ڈیل کے حوالے سے, جو پیس ڈیل ہے, جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, جس کے حوالے سے مزید مذاکرات ہو رہے ہیں. اب مذاکرات کا جو اگلا راؤنڈ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان میں ہو, لیکن اس کے ساتھ جو ابھی خامنہ ای شہید کی جو آخری رسومات ادا کی گئی ہیں اور جس طرح سے عوام کا ایک جم خفیر تھا, بہت بڑا سمندر تھا جس کو امریکہ میں, جس کو اسرائیل میں بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا گیا. کیا وہ میسیجنگ ہے, کیا اس کا ایک امپیکٹ پڑ سکتا ہے راؤنڈ ٹاکس کے مزید اگلے راؤنڈ پہ, خاص طور پہ میسیج کیا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے؟ یقیناً وہ تو ایک اتنی بڑی ڈیمونسٹریشن ہے اظہار یکجہتی کی کہ اس کے اوپر ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہیں وہ بھی اپنے تاثرات دینے میں جو ہے نہیں اپنے آپ کو روک سکے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ کوٹ ان کوٹ کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ خامنہئی صاحب سے محبت نہیں کرتے, لیکن اب ان کے عوام نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی بڑی جذباتی وابستگی ہے. تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بولنا پڑ رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ان اٹ سیلف کتنی بڑی یہ پیش رفت ہوگی پورے یورپ کو اور ریجن میں اس چیز کو سگنیفائی کرنے میں اور یہ میسیجنگ کرنے میں کہ ایران کے عوام اپنے کچھ تحفظات جن کو بڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ امریکہ جنگ سے پہلے بیان کرتا رہا, اگر کسی کے کچھ ریزرویشنز ہیں اکنامک سچویشنز کے بارے میں, لیکن ایرانی عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ بیرونی جو ان کے لیے خطرات ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے ہوں, امریکہ کی طرف سے ہوں, یا کسی دوسرے علاقائی جو ہے تھریٹ کی طرف سے ہوں, اس میں وہ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس طرح ریزیلینس کے ساتھ انہوں نے اس جنگ میں ساتھ دیا ہے, آئندہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اسی طرح سے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک طرح سے نفی ہے اس رجیم چینج کے بیانیے کی, جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا یہ آپریشن جو ہے ایران کے خلاف انہوں نے اسٹرکچر کیا تھا. وہ اس کے دو ہی ورٹیکلز تھے, ایک کہ جی وہاں رجیم چینج کرنا ہے اور دوسرے ان کو ڈی نیوکلرائز کرنا. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اجاز محمود ملک صاحب پروگرام میں سوالات کے جواب دینے کے لیے. دیٹس اے ریپ جی, یہ تھا آج کا پروگرام. آل سی یو انشاءاللہ ٹمورو 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.